सेक्रेटरी वजारत इंसानी हकूक़ MD पाकिस्तान बैतुलमाल जनाब ओन अब्बास, डायरेक्टर जनरल स्पेशल एजुकेशन, पार्लियामेंटेरियंस, ख़वातीन और हज़रात, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज यहाँ पर जो बातें रखना चाहता हूँ वो इस वजह से इख्तिसार कर लूँगा क्योंकि ठंड भी हो रही है और मगरिब का वक्त भी हो चुका है, मगर कुछ चीज़ें आपके जहन में डालना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर शीरी मज़ारी का मशकूर हूँ कि जितनी मेहनत के साथ वो काम करती हैं, जिस फील्ड में भी जाए तो ह्यूमन राइट्स के अंदर बिल्स लाने में, एक्ट्स बनाने में, लेजिस्लेशन के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से भी शी इज़ अ ग्रेट एसेट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड आई विश हर गुड लक। ये जारी रखें। और ओन अब्बास पप्पी साहब, आपने जो मेहनत की वो कार खैर भी है, एक बहुत बड़ा कार खैर है, उसका अजर तो अल्लाह ताला देगा। यहाँ पर तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि आपका शुक्रिया। जो डिसेबल्ड के हवाले से या स्पेशल पीपल के हवाले से, पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज़ के हवाले से एक टर्मिनोलॉजी का ज़िक्र है जिसके अंदर इंटरनेशनली अभी डिसेबल्ड यूज़ होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस बात का ज़िक्र किया कि डिफरेंटली भी एबल्ड भी रख लो, बट ये एक कम्युनिकेशन की इस्तिलाहात हैं। इससे मैं आगे निकल कर ये बात रखना चाहता हूँ कि ख़ुलासा आपके सामने रखूँगा कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए। मेरा जज्बाती लगाव डॉक्टर शीरी मज़ारी, ओन अब्बास पप्पी और इमरान ख़ान का जज्बाती लगाव बहुत ही आया है। मुझे आज तक याद है कि जब हम यहाँ धरना दे रहे थे तो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी दी थी इमरान ख़ान साहब ने कि यहाँ डिसेबल्ड लोगों का दिन मनाया जाए। हमें अंदाज़ा ही नहीं होता था कि 126 दिन हम बैठे रहे, तो हमने हर इशू को मुख्तलिफ़ अंदाज से हैंडल किया। कहीं औरतों का दिन मनाया, माइनॉरिटीज़ का दिन मनाया, डिसेबल्ड का दिन बनाया, और जो महरूम तबक़ात हैं पाकिस्तान के अंदर उनके हवाले से हमारी आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा रही है। तो वो दिन इमरान ख़ान साहब भी कहते हैं, और मैंने परसों उनको फिर याद दिलाया, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कि इमरान ख़ान साहब ये कहते हैं कि वो दिन उनकी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में था जब उन्होंने डिसेबल्ड को बुलाकर और यहाँ पर उनके साथ गुफ्तगू की और बात की और स्टेज पर बिठाया। उससे आगे चलते हुए जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई, मैं ओन अब्बास साहब आपकी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि आपने असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़ के एतबार से एक अच्छा ख़ुलासा पेश किया। डेटा का भी ज़िक्र किया, यानी ये क्या फ़िगर्स हैं, कितने लोग डिसेबल्ड हैं, दुनिया के परसेंटेज क्या हैं, वो आपने बताया कि 15% हैं। अटक का आपने बताया कि 15.5% हैं। पाकिस्तान में क्योंकि सर्वे नहीं हुआ लिहाजा हमें एहसास नहीं कि क्या है। पहले तो पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड मसले का है कितना बड़ा, उसके बाद हम वसाइल के एतबार से और मेहनतें उसके साथ साथ करेंगे। तो एहसास प्रोग्राम के तहत एक सर्वे हो रहा है जो मुझे मालूम था कि मार्च के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। अब ये पता चला है कि मार्च में नहीं बल्कि जुलाई के अंदर वो मुकम्मल होगा, जब भी, मगर फिगर्स वहाँ से मिलेंगे। मेरा और आपका काम रुक नहीं सकता उस इंतज़ार के अंदर। तो मैं दूसरी बात आपको मसला अपना बयान करूं कि हमें एक ग्रेडियंट भी बनाना पड़ेगा कि कौन कितनी डिसेबिलिटी है उसकी माशरे में, फ्रॉम 1 to 10। मिसाल के तौर पर जिस बेचारे की उंगलियां भी कट गई हों वो भी डिसेबल्ड है, जिस बेचारे की दोनों टांगें भी ना हों वो तो उससे ज़्यादा डिसेबल्ड है। तो एक ग्रेडियंट है कि इस ग्रेडियंट पर हुकूमत के वसाइल इनकी तरफ किस एतबार से जाएंगे। कोई प्रायोरिटाइजेशन होगा, कोई सर्टिफिकेशन होगा, कोई नादरा का कोई सर्टिफिकेट होगा कि जिस बुनियाद पर PIA के अंदर नौकरियों के एतबार से या सफ़र के एतबार से कोई सहूलियात दी जाए। तो इसकी एक ग्रेडियंट वाली मेरी एक जद्दोजहद है जिसको मैं इंशाअल्लाह अगले 15-20 दिन के अंदर अपने जहन के एतबार से सोच लूँगा। क्योंकि जो भी काम हम करने चलते हैं तो पहले हकीकत देखते हैं कि क्या है, फिर एक इसका हल तलाश करते हैं और एक विजन, टाइमलाइंस और गोल्स तय करते हैं। मसला बहुत बड़ा, एक एक कदम भी उठाएंगे मगर मालूम तो हो कि ये 5 साल में पूरा करेंगे, 10 साल में पूरा करेंगे, 1 साल में पूरा करेंगे। ये प्लानिंग है हुकूमत का मतलब ही यही है कि ये प्लानिंग करे।
یہ صرف یہی نہیں کہ اگر فرض کیجئے 1 کروڑ آپ کے یہاں ڈسیبلڈ ہیں تو ہم 20-25 ہزار کی خدمت کر کے خوش ہو جائیں. ایسا حکومت نہیں کر سکتی، افراد کر سکتے ہیں کہ جتنے اپنے وسائل ہوں اس اعتبار سے ان کی خدمت کریں. اور بچوں بھول نہ جاؤں، جس انداز سے یہاں تلاوت کی گئی، جس انداز سے یہاں نعت پڑھی گئی، میں بڑا خوش ہوا ان کو دیکھ کر بھی، اور بہت اچھے. اور یہ بات یہ دکھاتا ہے، ہم نے پچھلے سال بھی یہاں پروگرام کیا، یہ بات یہ دکھاتا ہے کہ معاشرے کے بڑے اہم ستون ہیں اور بڑے اہم پلر ہیں. مگر اب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ صرف حکومت کی ذمہ داری ہے یا حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو ایڈریس کرو، ان کی ڈسیبلٹیز کو دیکھو، مگر معاشرے کے لیے ان کو فنکشنل بنائے. سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ یہ معاشرے کے ساتھ ساتھ چلیں. ابھی ایک واقعہ سنایا انہوں نے مثال کے طور پر کہ بچے چھیڑتے تھے کہ کبڑا کہہ کر بلاتے تھے. یہ معاشرے کے اندر بھی یہ تربیت آئے گی کیسے جب ہم یہ اسپیشل لوگوں کو الگ سکولوں کے اندر رکھیں گے؟ تو معاشرے کو نہیں پتہ چلے گا کہ ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اور ان بچوں کو بھی یہ احساس نہیں ہوگا کہ معاشرہ کتنا سخت ہے، کیونکہ یہ ایک آئسولیٹڈ ماحول میں چل رہے ہوں گے. لہٰذا اس بنیاد کے اوپر میں اس منطقی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے سال کے اندر اور مسلسل کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا بھی کہ کیا کوشش کی کہ عام سکولوں کے اندر ان کے داخلے ہونے چاہیے کم سے کم 3 ڈسیبلٹیز کے حوالے سے. جو ہیئرنگ امپیئرڈ ہوں، کیونکہ انٹیلیجنس کوشن ان کا عام بچوں کی طرح ہے، لہٰذا ان اسسٹو ٹیکنالوجیز کے ساتھ ان کا عام سکول کے اندر داخلہ ہو. جو نابینا ہے، ویژولی امپیئرڈ ہیں، کیونکہ ان کی انٹلیکچول لیولز عام بچوں کی طرح موجود ہیں، تو عام کلاسوں کے اندر ود اسسٹو ٹیکنالوجی ان کا داخلہ ہو. تیسرے جو فزیکلی امپیئرڈ ہیں، جو ویل چیئر پر ہیں مثال کے طور پر، ان کا عام سکولوں میں داخلہ ہو. یہ اس وجہ سے انکلوزیو بات جو ڈاکٹر مزاری نے بھی کی، انکلوزیو بات ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ the society should learn to accord them a dignity، اور ان کو بھی احساس ہو کہ سوسائٹی کے اندر مل کر چلنے کا ہر ایک کے لیے جو مشکلات ہیں وہی ان کے لیے بھی مشکلات ہیں. اب اس کے لیے ایک تو یہ ہوا کہ ان کی اسکولنگ کر لیں. پھر آٹسٹک ڈسلیکسک چلڈرن ہیں، ان کے لیے یقیناً الگ پروگرامز ہوں گے، مگر ان کو بھی ملایا جا سکتا ہے ڈسلیکسک اور آٹسٹک کو، کہ تھوڑی ٹریننگ کے بعد ان کو اسکولوں میں ڈالا جا سکتا ہے. چوتھے یہ ہو گئے. پانچویں وہ ہوئے جیسے ڈاؤن سنڈروم مثال کے طور پر، یا مینٹل ڈیفیکلٹیز جن کو زیادہ ہوں، ان کے لیے اسپیشل سکولز ہمیشہ رہیں گے اور رہنے چاہیے. مگر آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ ایک ڈاؤن سنڈروم کے بارے میں نے پڑھا ایک بچے کے بارے میں کہ وہ میکڈونلڈز میں 35 سال کی خدمت کے بعد وہ ریٹائر ہوا. کیا تھا؟ وہ بچہ پاپ کارن سرو کرنے کا بے انتہا شوقین تھا، وہی اس سے کام لیا جاتا رہا، لہٰذا وہ پاپ کارن سرو کرتا رہا اور 35 سال بعد ریٹائر ہوا. ڈاؤن سنڈروم کے بہت سارے بچے بہت ساری ذمہ داریاں معاشرے میں سنبھال سکتے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ برڈن جو بجائے اس کے کہ خیراتی طور پر اٹھایا جائے، اس کو انکلوزیوٹی کے اعتبار سے آپ ان کو اپارچونٹی دے رہے ہیں کہ وہ اپنی روزی کما سکیں اور معاشرے کا حصہ بن سکیں. اسی چیز کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ٹیفٹا کے اندر بھی اس کا پروگرام ہو کہ جو ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ بچے ہیں ان کی ایجوکیشن کا خاص اہتمام ہو، بچے اور بڑے، کیونکہ ہم نے اس ایریا کو نگلیکٹ کیا ہے، اس کو ہم نے پہچانا نہیں ہے. اور اب پہچان کر جب یہ حکومت جو ریاست مدینہ والی حکومت ہے، جو ڈاؤن ٹراڈن پسے ہوئے طبقات کو اٹھانا چاہتی ہے، چاہے وہ احساس پروگرام کے ذریعے ہو، کووڈ کے باوجود جو حکومت 1.69 کروڑ خاندانوں کے اندر پیسے بھیج سکتی ہے، غریب ملک ہونے کے باوجود ہم میں وہ جذبہ ہے انسانی خدمت کا، تو اس کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ ان ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کو مین سٹریم اور بڑوں کو مین سٹریم آف لائف میں لایا جائے. ہم نے ڈاکٹر شیریں مزاری اس بات کی گواہ ہیں کہ پریسیڈنسی کے نیچے کوئی 26 یونیورسٹیز آتی ہیں. ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ بلا معاوضہ
ڈفرینٹلی ایبلڈ بچوں کی تعلیم کا بندوبست یونیورسٹیز میں بھی کریں. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ جو اسکولوں کے اندر بھی جو پرائیویٹ سیکٹر سکولز ہیں، پہلے گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر سکولز کے اندر یہ ہم اہتمام کرنا چاہتے ہیں. اور میں منسٹر آف ایجوکیشن پنجاب سے اور بھی ملاقات میری ہوئی لاہور جا کر، خاص طور پر یہ سیشن میں نے کیا، اور فیڈرل منسٹر آف فیڈرل ایجوکیشن کے ساتھ بھی یہ گفتگو جاری ہے. میں شیریں مزاری صاحبہ آپ کی مدد چاہوں گا، اون بپی صاحب آپ کی مدد چاہوں گا کہ کم سے کم اسلام آباد کے اندر پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر سکولز کے اندر اس کا اہتمام کیا جائے کہ یہاں پر انکلوسیو ایجوکیشن ہو. اور جو چیزیں میں ایک تیاری ہم کو بھی کرنی پڑے گی کہ مثال کے طور پر میں اسکول اونر ہوں تو مجھے لکھا ہوا کوک بک مل جائے کہ میں نے اپنے اسکول کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کرنی ہیں کہ یہ میں ان بچوں کو اپنے ہاں داخل کر سکوں اور ان کی تعلیم کا اہتمام کروں. اب آ جائیے ان کی نوکریوں کو. یعنی میں مشکور ہوں گورنر اسٹیٹ بینک کا، انہوں نے کل ہی ایک نوٹیفیکیشن نکالا. میری ان کی ملاقات اور سمینہ الوی کی اور میری ان کی ملاقات ہوئی تھی فروری اسی سال میں، کووڈ سے پہلے جب کووڈ نہیں آیا تھا تو سارے بینکوں کے چیئرمین کو بلایا تھا اور ہم نے ان سے 2 باتیں کہی تھیں. ایک تو ایکسیسیبلٹی بینک میں بڑھائیں، دوسرے آپ کو پتہ نہیں ہے، آج میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اس حکومت نے ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے لونز کا ایک مخصوص ایک بہت بڑی رقم رکھی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. لہٰذا جب ہم نے وہ میٹنگ کی تو صرف ایک بینک تھا جو اس کے اندر ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کو کاروبار کے لیے اور کام کے لیے لونز دے رہا تھا، پتہ ہی نہیں تھا. تو لہٰذا ہم نے یہ کہا کہ ہم آئیں گے 2-3 مہینے میں، اتفاق سے کووڈ ہو گیا، مگر یہ کہ اب اس کو ہم پرسو کریں گے. تو ان کی طرف سے آج یہ بیان آ گیا کہ سارے ایکسیسیبلٹی کے اعتبار سے بینکس اپنا اہتمام کریں. اور بینکس کے ساتھ ہم نے یہ بات کی کہ کم سے کم سندھ کے اندر 5% امپلائمنٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا ایک قانون ہے جو شیریں مزاری صاحبہ مجھے ابھی یاد دلا رہی تھی، SECP کا جو 2% کا ہے مختلف جگہوں پر، مگر بٹوین 4 and 5% پاکستان کے اندر امپلائمنٹ دینا ہے. آج مجھے یقین ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ڈاکٹر مزاری اور عباس بپی، اور ایک میسج دے رہا ہوں کہ اگر آج یہ امپلائمنٹ دیا جائے تو ہمارے پاس رجسٹر ہی نہیں ہے ڈسیبلڈ کا. وی ول ناٹ بی ایبل ٹو فل دوز سلاٹس. حالانکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15% ہیں، 15% کے اندر جو بڑے بزرگ ہیں ان کو ایک طرف کر لیجئے، پھر بھی 10% تو ہوں گے جن کو، مگر ہم نے میچ میکنگ کرنی ہے. دیکھو جب امپلائمنٹ کی بات ہے تو اقتدار خیر کے طور پر ہم نہیں چاہتے، یہ فنکشنل ممبرز ہیں معاشرے کے، ان کو فنکشنلٹی کے اعتبار سے ہمیں میچ میکنگ ادارے بھی بنانے پڑیں گے کہ جو ڈسیبلڈ پرسن ہے، ڈفرینٹلی ایبلڈ ہے، اس کو جاب کے لیے تیار کریں. اور روٹین جابز نہیں، بڑا آسان ہوتا ہے کہہ دیں کہ جی ہم آپریٹر لگا دیں گے، نہیں، آپریٹر بھی لگائیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام. تو ان کو تیار کریں جو جابز ہیں، اور جابز کو اور امپلائر کو ان کے لیے تیار کریں کہ یہ اسپیشل جاب ہے، لہٰذا اس کی اچیومنٹ ڈفرینٹ ہے. میں نے تو یہ دیکھا جیسے جو ویژولی وہ ہیئرنگ امپیرڈ ہیں ان کو میں KFC نے امپلائی کیا کراچی میں اور لاہور میں اور ہر جگہ، میں نے خود جا کر دیکھا، یہاں ان کے وہ لیبل لگا ہوا ہے کہ دے آر ہیئرنگ امپیرڈ، اور سارا کام ایک ریسٹورینٹ کو وہ ہیئرنگ امپیرڈ لوگ چلا رہے ہیں. میں ابھی جب کراچی گیا تو ٹیکسٹائل کے اونرز نے مجھ کو یہ بتایا کہ بعض جگہوں پر مشینوں کی آواز اتنی ہے کہ ہم نے ہیئرنگ امپیرڈ کو لگایا اینڈ دے آر ورکنگ بیٹر اینڈ مور ڈیلیجنٹلی دین the people who are fully with full capabilities. تو لہٰذا یہ میچ میکنگ، اور کراچی کے اندر ابھی میں آپ کو یہ خوشخبریاں اسی دے رہا ہوں کہ بڑا کام اس کی طرف پروگریس ہوا. تو میں نے سارے چیمبرز آف کامرس کو بلایا، 7 ہیں کراچی میں، کائٹ ہے، سائٹ ہے، مین چیمبر آف کامرس ہے، سب نے یہ بات کہی کہ جی یہ تو بڑا اچھا ہے کہ آپ نے فکر کری، ہم 1 مہینے کے اندر آپ کو اپنے یہاں ڈسکرپشن آپ کو دیں گے کہ کتنی جابز اویلیبل ہیں، پھر ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ان کو جن کو ٹرین کرنا ہو تو ہم ٹرین کریں گے اور رکھیں گے. تو بہت بڑی بات ہوئی. پاکستان یہ امریکن بزنس کاؤنسل ہے، پاکستان امریکن بزنس کاؤنسل پاکستان کے اندر، جو 60% پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں، ان لوگوں نے بھی 1 مہینے کا مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ 1 مہینے کے بعد یہ میچ میکنگ، ٹریننگ اور آئیڈینٹیفیکیشن ان دیر انڈسٹری
کہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کو لگایا جائے تو اس کے لیے وہ تیاری کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ، اور اسلام آباد کے اندر کل ہی میں نے میٹنگ کی یہ کمشنر سی ڈی اے کے چیئرمین اسلام آباد کو اور ہاؤسنگ سیکرٹری کو، اور 3 باتیں طے ہوئیں. بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں. 3 باتیں طے ہوئی. اسلام آباد کو ایگزیمپلی شری مزاری صاحبہ قوانین پاس کر رہی ہیں جو اسلام آباد پر تو امیجیٹلی لاگو ہوتے ہیں. تو 3 باتیں طے ہوئیں. سارے پیومنٹس کو 3 مہینے کے اندر، سارے پیومنٹس کو جو فزیکلی امپیئرڈ لوگ ہیں جو ویل چیئر پہ جائیں گے تو وہاں پیومنٹس کے لیے ریمپ بن جائے. فی الحال تو پیومنٹس کے لیے بھی نہیں ہے، اٹھا کر ویل چیئر رکھی جاتی ہے. ایک دوسرا یہ کہ جتنے نقشے اسلام آباد میں اب پاس ہونے ہیں، اب یہ طے ہو چکا ہے کہ اس کے اندر جو فزیکلی امپیئرڈ لوگ ہیں ان کے لیے راستوں کا تعین، ان کے لیے ریمپس اور ان کے لیے جو واش رومز ہیں ان کا ارینجمنٹ نئے نقشوں میں پبلک بلڈنگز کے لیے کمپلسری ہے، نقشہ ہی نہیں پاس ہوگا. 2 تیسرا یہ کہ ایگزسٹنگ بلڈنگز کے اندر کیا کیا جائے. تو اون عباس صاحب آپ یہ ریمپ لے کر آئے ہیں، آپ نے کہا کہ بنانے کی ضرورت نہیں. ہم نے کل ان کو یہ والا بھی ریمپ دکھایا. ہم نے کہا کہ ایگزسٹنگ بلڈنگز کے اندر جو کوریڈورز ہیں، اسلام آباد کی ساری مارکیٹ جو ہیں تقریباً اتنی اونچا ان کا کوریڈور ہے دکان کا، تو وہ سیڑھیاں ہیں. تو لہٰذا یہ طے پایا. میں بھی کوشش کروں گا کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کر 4 مہینے کے اندر اندر اس بات کا اہتمام کریں کہ ہر کوریڈور کی انٹری کم سے کم 2 ریمپس فزیکلی امپیئرڈ لوگوں کے لیے لگا لی جائے. اور آخری بات اسلام آباد کے حوالے سے یہ طے پایا کہ 235 یہاں پر پارکس ہیں، ان پارکس کو فزیکلی امپیئرڈ لوگوں کے لیے وہاں پہ بھی ریمپس اور اس بات کا اہتمام کیا جائے. تو جو ڈویبلٹی ہے، اون عباس صاحب ماشاءاللہ بہترین کام آپ کر رہے ہیں. ڈاکٹر شیری مزاری ماشاءاللہ بہترین کام آپ کر رہی ہیں. اس کے دو ڈائریکشنز ہیں. ایک دنیا میں آپ کو تسلی اور تسکین رہے گی، اور پھر ان چھوٹے چھوٹی نیکیوں سے اللہ تعالیٰ بھی ہم جیسے گناہ گاروں کی مغفرت کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹینشن ہے مدینہ، ریاست مدینہ، یہ ڈپرائیوڈ لوگوں کے اعتبار سے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اسلام کا جو پیغام نکلا وہ اس وجہ سے نکلا کہ وہاں ایکسپلائٹیٹو انسٹیٹیوشنز تھے، ایکسپلائٹیشن ہر اعتبار سے عورت کا، ہر شخص کا. اور یہ جو اسلام آیا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا تھا، یہ ان ڈاؤن ٹراڈن طبقے کو اٹھانے کے اعتبار سے آیا تھا. میں سمجھتا ہوں پاکستان اس وقت اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاست مدینہ کا ویژن ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے. ہم سب کو محنت کرنی پڑے گی. اور بچوں فکر نہ کرو، تم معاشرے کا حصہ ہو، ہمارا دل ہو، ہمارے ساتھ ٹوٹل ایمالگمیشن کے ساتھ انشاءاللہ اس حکومت اور یہ سب لوگ جو تمہارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اس بات کا اہتمام کریں گے. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین. سردی بہت ہو گئی ہے نا، بچے بھی ہمارے پریشان ہوں گے. صدر ڈاکٹر عارف الوی خصوصی افراد کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا خصوصی افراد کی ہر ممکن معاونت کار خیر ہے. خصوصی افراد کے حوالے سے موجودہ حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہ احساس پروگرام کے تحت خصوصی افراد کے حوالے سے سروے آئندہ سال مکمل ہو جائے گا، اور اس سروے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سا معذور کس قسم کی معذوری رکھتا ہے، اور اس حوالے سے ہی اس کی معاونت بھی کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان خصوصی افراد سمیت معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کی فلاح کے لیے کوشاں ہیں.